वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। अभी प्रोग्राम में हम बात करेंगे महकमा औकाफ की, बल्कि महकमा औकाफ की नाअहलियाँ जो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। एक अहम ही काम कर दिया है महकमा औकाफ पंजाब ने, और क्या काम किया है ज़रा मैं आपको बता दूं कि कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि दाता दरबार लाहौर जो इस वक्त लाहौर का बहुत बड़ा जो है वो दरबार माना जाता है, जाना जाता है, और बुज़ुर्गों के हवाले से जो है वो दाता अली हजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है वो रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। उस मज़ार पर चोरी और चादर चोरी और ज़ेवरात चोरी का जो है वो एक वाक़या पेश आया था और उनका अपना मुलाजिम ही उसमें मुलव्विस था। अब हुआ क्या है, किस्सा क्या है, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि महकमा औकाफ पंजाब ने उसी मुलाजिम को जो वहाँ से चादर चोरी करते पकड़ा गया था और नकदी और दूसरे ज़ेवरात भी वहाँ से जो है वो उसने चुराए थे, जिसकी फुटेज भी हासिल कर ली गई थी, उसी को वहाँ पर निगरान दरबार मुकर्रर कर दिया गया है। और यही नहीं है बल्कि उस चोरी में जितने भी और लोग वहाँ मुलव्विस थे उनको भी वहाँ पर जो है ओहदों की बंदर बांट कर दी गई है। अब ये सूरत हाल ये है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने जो लोग चोरी करने में मुलव्विस हैं उन्हीं को वहाँ निगरान दरबार लगा देना है, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वहाँ की हर चीज़ जो है वो आप महफूज रख सकते हैं, या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्या सूरत हाल हो सकती है, और ऐसा महकमा औकाफ पंजाब ने क्यों किया। अब अगर आप वहाँ पे मैनेजर्स की बात कर लें तो अरसा हो गया वहाँ पे उन मैनेजर्स को बैठे हुए, वो अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कोई उनको जो है वो वहाँ रद्दो बदल नहीं होती है। इतना ही नहीं है बल्कि पार्किंग एरिया दाता दरबार की अगर बात कर ली जाए तो पार्किंग वाले जो है वो डबल फीस वसूल कर रहे हैं। आने वाले जो वहाँ ज़ायरीन हैं, जो वहाँ जो है दरबार शरीफ पे हाज़िरी देने के लिए लोग आ रहे हैं, उनसे कार की फ़ीस जो है वो 50 रुपये और बाइक की फ़ीस जो है वो 30 रुपये ली जा रही है, जबकि महकमा औकाफ पंजाब की तरफ से बाइक की जो वहाँ पे फ़ीस है वो है सिर्फ 20 रुपये और कार की 30 रुपये जो पार्किंग चार्जेस होते हैं, लेकिन डबल वसूल किए जा रहे हैं। और पर्ची पर लिखा है, ख़ास बात, पर्ची पर लिखा है कि हर घंटे बाद फ़ीस डबल हो जाएगी। अब ये क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है महकमा औकाफ की तरफ से उन पार्किंग स्टैंड्स वालों की तरफ से, ये अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुई। इस पर एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने, आइए देखते हैं। महकमा औकाफ पंजाब की नाअहलियाँ अरूज पर हैं। नकदी चादर चोरी में मुलव्विस नायब कासिद खालिद महमूद को निगरान दाता दरबार तैनात कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार की जानिब से खालिद महमूद को स्टोर का इंचार्ज भी बना दिया गया है। करप्शन इल्जामात साबित होने पर मुअत्तल किए गए औकाफ मुलाजमीन गुलाम हैदर और मोहम्मद शरीफ भी दोबारा दाता दरबार तैनात कर दिए गए हैं। खालिद महमूद की पैसे चोरी करने की वीडियो होने के बावजूद दोबारा दाता दरबार तैनाती महकमा औकाफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार की नाअहली से दाता दरबार पार्किंग स्टैंड पर ज़ायरीन से ज़ायद पार्किंग फ़ीस वसूल की जाने लगी है। दाता दरबार पर हाज़िरी के लिए आए ज़ायरीन से हर 2 घंटे बाद डबल पार्किंग फ़ीस वसूल की जाने लगी है। दाता दरबार पर आए ज़ायरीन ने हुकाम बाला से अपील की है कि ज़ायद पार्किंग फ़ीस वसूल करने वाले पार्किंग इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जालिमों ने दाता दरबार को भी ना छोड़ा, पार्किंग वाले वहां पर भी भारी फीसें वसूल करने लगे हैं। ये पार्किंग माफिया जो इस वक्त सरगर्म अमल है लाहौर शहर में, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इंतज़ामिया यहाँ पे खामोश तमाशाई बनी सिर्फ तमाशा देख रही है और ये लोगों को लूटने में इस कदर मसरूफ़ हैं कि इन्हें दरबार आलिया के तकद्दुस का भी एहतराम नहीं है कि जिस दरबार पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, न जाने किस परेशानी में आते हैं। किसी के घर खाना नहीं है तो वो दाता दरबार से जो है वो खाना ले जाता है, किसी के जो है वो कोई मुराद नहीं है तो वो दाता दरबार पर आकर जो है अपनी मुरादें पूरी करता है। और ये लोग वहीं पर बैठकर, उन्हीं के दरबार पर बैठकर इस तरह से लोगों को तंग करने में मसरूफ़ अमल है और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अगर महकमा औकाफ पंजाब भी इन पर जो है वो नज़रसानी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अगर चोरी करने वालों को ही निगरान बना दिया जाएगा तो आप चोरी के हवाले से जो है वो इल्ज़ाम तराशी किस पर करेंगे, या आप चोरी की फुटेजेस होते हुए भी ये बात किस पर कहेंगे कि इसी बंदे ने चोरी की थी और इसी को जो है वो ख़जाने का निगरान बना दिया गया। ये तो वो हुआ कि आपने जो है वो दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया।
صورت حال یہاں پر اس وقت انتہائی دردناک اور کربناک ہے، کیونکہ داتا دربار کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہمیشہ سے سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ میری اپنی آنکھوں دیکھی ہے۔ بہت سے وہاں مسائل ایسے ہوئے جو میں نے خود کھڑے ہو کے وہاں پر جو ہے وہ مسئلے حل کروائے، جس پر مجھے بہت سارے تھریڈز بھی آئے۔ یہ بات تو میں نے آج تک جو ہے وہ کبھی کسی سے نہ کی، نہ کہیں پر جو ہے وہ بتائی، لیکن یہ وہ صورتحال تھی کہ جسے آج تک ہم فیس کرتے آ رہے ہیں۔ وہاں پر جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان میں سے سب تو غلط نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے، لیکن جو غلط نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک کی بہت ساری ویڈیوز میرے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ جن کو وہاں سے ایڈمنسٹریٹر دھکے مارتا ہوا، خواتین کو اور ٹھڈے مارتا ہوا جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ یہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب، اور اس پر ہم نے جو ہے وہ کارروائی بھی عمل میں لائی، لیکن اس پر کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک غلام حیدر اور محمد شریف نامی جو ہے وہ ایک شخص جو کرپشن میں ملوث تھا داتا دربار پر، وہ بھی یہ دونوں افراد کو نکال دیا گیا تھا۔ اب ان کو بھی جو ہے وہ ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ اب تفصیلات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، کیا ان کے لیٹرز ایشو ہو چکے ہیں، کیا یہ واقعی آ کر بیٹھ چکے ہیں؟ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ، جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ، جیسا کہ آپ نے فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ سابقہ ایڈمنسٹریٹر داتا دربار جو کہ ایک شخص کو گربان سے پکڑتے ہیں کہ وہ جب کیش جو ہوتا ہے داتا دربار میں جب اس کی گنتی ہو رہی تھی اس میں پیسے چرا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ فوٹیج موجود ہے۔ اچھا، یہ نبیہ دیکھیں، اگر کوئی بھی اگر ہم جنرل پبلک کی بات اور یہ وہ شخص ہے جس نے وہاں جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور یہی اس کا نام خالد محمود ہے۔ خالد محمود، یہ فوٹیج تھوڑی پرانی ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے نبیہ کہ جب ایک بندہ جس کے خلاف فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ پیسے چوری کرتا ہے، پھر مبینہ طور پہ نبیہ یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ جو جس اسٹور کا یہ انچارج ہے نا، وہاں پہ بڑی قیمتی جو چادریں ہوتی ہیں، بڑی قیمتی چادریں جو کہ زائرین آتے ہیں اور اپنے محبت میں وہاں پہ ڈال کے جاتے ہیں، جن کی مالیت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے۔ یہ اسٹور کا انچارج تھا جہاں پہ چادری تھیں، اس کے اسٹور سے ہمارے ذرائع کے مطابق 17 کے قریب چادریں چوری ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ خالد محمود جو کیش ہے داتا دربار میں جو کیش کی نہ جاتا ہے، جو زائرین چندہ وہاں پہ چندہ تو میں نہیں کہوں گا، جو اپنی محبت سے پیسے ڈال کے جاتے ہیں، یہ وہ چرانے میں ملوث رہا ہے۔ اس کو آج سے 2 ماہ قبل داتا دربار سے جو صدر آفس ہے ان کا اوقاف کا، وہاں پہ اس کو بھیج دیا گیا تھا، لیکن مبینہ طور پہ اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس سیاسی اثر و رسوخ ہے اس انسان کا جس کے آگے سیکٹری اوقاف بھی بے بس ہو گئے ہیں، ان کو دوبارہ داتا دربار میں بھیجا گیا۔ یہ کیسا اثر و رسوخ ہے کہ آپ نے ایک چور کو ہی جو ہے وہ نگران بنا دیا؟ میں نبیہ آپ کو وہی بتاتا ہوں، ایک تو نگران بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کو اسی اسٹور کا انچارج بھی بنا دیا جہاں سے چادریں چوری ہوئی تھیں، مطلب جو الزام اس کے اوپر تھا، جو اس پہ الزام تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اب اس کا خالد محمود کا ذکر بھی کریں گے، اور ساتھ نبیہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فوٹیج ایسی بھی چلی تھی جس میں جو نگران تھے، خادمین تھے، وہ پیسے وہاں سے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے۔ اچھا، اس میں غلام حیدر اور محمد شریف نامی یہ خادمین یہ اس میں انوالو تھے، ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری ہوئی تھی اور ان کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا گیا تھا کرپشن ثابت ہونے پہ کہ آپ نے پیسے آپ نے ان سے لیے، زائرین سے جو پیسے نہیں جیب میں ڈالیں، یا وہاں پہ جو پیسے رکھے تھے داتا حضور کے روزہ مبارک کے پاس وہ آپ نے جیب میں ڈالیں، تو آپ نے غلط کام کیا ہے۔ مس کنڈکٹ پہ ان کو نا معطل کر دیا گیا تھا۔ اس سے ایک لیٹر بھی آپ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہماری اسکرین پہ چلتا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب بھی دونوں واپس آ گئے داتا دربار، ٹھیک ہے، خالد محمود بھی واپس آ گیا۔ اچھا نبیہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ پورے آپ جتنے بھی دربار ہیں اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو روٹیشن ہونی چاہیے، کبھی ایک مینیجر کو دوسرے صوبے میں دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھیج دیا جائے، وہاں سے واپس لے جائے تاکہ جو کرپشن کے امکانات ہیں نا وہ کم ہو۔ لیکن نبیہ یہاں پہ صرف میں ان کی بات نہیں کروں گا، جو مینیجر حضرات ہیں جس میں طاہر ایک مینیجر ہیں اور جمیل ہے ایک، یہ بھی عرصہ دراز یہاں پہ تعینات ہیں، چند عرصے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد فوراً یہاں آ جاتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ وہ یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں؟ اچھا نبیہ، مبینہ طور پہ ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں کہ جو مینیجر حضرات ہیں وہ بھی ان نگران سے حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو
تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا میں نبیہ یہاں پہ بات کروں گا کہ جو ایڈمنسٹریٹر داتا دربار ابھی آئے ہیں رانجھا صاحب, شہزاد رانجھا, عامر شہزاد رانجھا ان کا نام ہے, بڑے کمپیٹنٹ وہ انسان ہیں, لیکن وہ چینج ہو گئے نا, پرانے والے تو چینج ہو گئے. مجھے اتنی حیرت ہے نبیہ کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے بالکل داتا دربار کے بالکل سامنے جو پارکنگ سٹینڈ ہے داتا دربار کا, وہاں پہ 30 روپے بائک کے اور 50 روپے گاڑی کے لیے جا رہے ہیں. جب میری عامر شہزاد رانجھا صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ آپ نے کتنے روپے میں ٹھیکہ دیا, یعنی ایک جب ٹھیکہ ہوتا ہے نا نبیہ تو وہ باقاعدہ وہاں پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو فیس ہے آپ نے یہ لینی سے زیادہ نہیں لینی, ٹھیک ہے. اچھا کتنا فاصلہ ہے داتا دربار کے گیٹ سے؟ صرف اور صرف 50 سے 60 قدموں کا فاصلہ ہے, بلکہ میں زیادہ بتا رہا ہوں, جہاں پہ یہ سٹینڈ ہے. اچھا نبی آپ یہ دیکھیں کہ اگر داتا دربار میں جمعرات و جمعہ کو میرے اندازے سے کوئی 70 سے 80 ہزار قریب زائرین آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ان میں سے یہ اندازہ ہم لگا لیتے ہیں, ہم ایک اندازے کے مطابق کہ اگر وہاں پہ 10,000 بائکس بھی آتی ہیں تو آپ اس کو اگر ملٹی پلائی کرتے ہیں 10 سے, تو 1 لاکھ روپیہ جو اضافی رقم ہے, جو کہ 30 روپے لے رہے ہیں نا, تو 1 لاکھ روپے روز کا بنتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ گاڑی کی طرف لیتے ہیں, اگر گاڑی آتی ہے وہاں پہ تو 20 روپے ہیں وہ الگ ہیں. تو نبی یہ 1 لاکھ روپیہ جو غریب وہاں پہ زائرین آتے ہیں, خوب سے آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, ان کی جیب سے نکالا جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ پہلے یہ بتایا جائے. کھلے عام نبی, کھلے عام, یہ نہیں کہ وہاں پہ پرچی کے اوپر انہیں 20 روپے لکھا ہے اور گاڑی کا 30 روپے لکھا ہے. اچھا وہ تو مجھے بتائیں, مجھے پرچی جو بیچ میں چل ری ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ یہاں پر اگر جو ہے وہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا آپ نے 2 گھنٹے بعد, انہوں نے کہا جی آپ نے اگر ہر 2 گھنٹے بعد تو فیس آپ کی 60 روپے ہو جائے گی. نبیہ یہ پوچھا جائے کہ یہاں پہ کوئی رینٹ پہ چیز لی جا رہی ہے کہ جو ہر گھنٹے کے بعد آپ کی, یہ نبیہ مافیا ہے. یہ مبینہ طور پہ یہ جو داتا دربار انتظامیہ ہے ان کی مبینہ طور پہ ملی بھگت ہے. دیکھیں نبیہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 50 قدم کے فاصلے پہ سٹینڈ ہو اور وہاں پہ جو زائرین ہے, ہزاروں زائرین جو روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں, وہاں پہ اپنی بائک کو پارک کرتے ہیں, ان سے 20 کی جائے 30 روپے لیا جا رہا ہو اور ہر 2 گھنٹے بعد ڈبل چارج کیا جا رہا ہو. مجھے نبیہ یہ بتائیں, مطلب کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. پرچی چل رہی ہے جس پر لکھا ہوا باقاعدہ طور پہ کہ ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ کے چارجز ڈبل کر دیے جائیں گے. وجہ نبیہ میں آپ کو بتایا یہ مافیا یہاں پہ بہت منہ زور ہو چکا ہے. مجھے چلے نبیہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ مینیجر صاحبان جو ہیں داتا دربار کے, جو ایڈمنسٹریٹر داتا دربار ہیں, ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا. بالکل ہوگا, ایک عرصے سے ہو رہا ہے نا, کیسے ہو سکتا ہے کہ عرصہ سے یہاں بھی کام ہو رہا ہے نبیہ, نہ ہو پتہ, کھلے عام ہو رہا ہے. نہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا. نبیہ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے, میں چیک کر لیتا ہوں. بالکل, اور ایڈمنسٹریٹر کے علم میں نہیں ہے. جی بالکل, ایڈمنسٹریٹر عامر شہزاد رانجھا صاحب کا کہنا ہے بھی اسی طرح. اچھا چلے ان کے علم میں نہیں ہے. جب آپ نے جب ان کے علم میں یہ بات لائے تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن کیا ہوا یہ بتائیں. اب نبیہ یہ تو محکمہ اوقاف بتائے گا نا کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن کیا کیا ہے. ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق 30 روپے ہی چارج کی جا رہے ہیں ابھی تک. 30 روپے ہیں, حالانکہ بائک کے 20 روپے ہونے چاہیے. نبیہ میں نا آپ 10 روپے نہ دیکھیں, میں اس چیز ہم اکثر کہتے ہیں کیا ہوا ہے یار 10 روپے زیادہ چارج کریں. آپ یہ دیکھیں نبیہ کہ وہاں پہ 1 روپے کا بڑا حساب ہے. ڈیلی 1000 1500 2000 سے زائد بائکس آتی ہوں گی, بلکہ زیادہ آتی ہوں گی, میں آپ کو کم بتا رہا ہوں, کیونکہ ہر انسان کے پاس نبیہ آج کل بائک ہے, ٹھیک ہے, جو مڈل کلاس لوور کلاس طبقہ ہے اس کے پاس بائک ہے. اور جمعرات جمعہ جبکہ جمعے کو یہاں پہ پڑھنے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بائک جو ہے 10,000 کے قریب میرے اندازے سے 24 آورز میں پارک ہوتی ہوں گی. نبیہ وہ 1 لاکھ روپے ایک دن کا بن گیا. غریب عوام, غریب شہری, غریب زائرین ہیں, ان کی جیب سے نکالا جا رہا ہے لاکھوں روپیہ. تو مجھے یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں یہ ایکسٹرا ہے, یہ اس پیسے سے ایکسٹرا بتا رہے ہیں آپ کو. یہ تو 10 روپے کے میں وہ پیسے جو لیے جا رہے ہیں وہ تو الگ ہیں, وہ الگ ہے. یہ اوپر کے پیسے جو یہ کما رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے نبیہ, 20 روپے بھی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسری پارکنگ لاہور پارکنگ کمپنی وہ 10 روپے چارج کر رہی ہے پورے لاہور میں. صحیح. تو محکمہ اوقاف نے وہ بھی کہاں چارج کر رہے ہیں, ان پہ بھی ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا, وہ بھی لیکن ابھی ان کی جانب سے جو احکامات 10 روپے ہیں. لیکن محکمہ اوقاف نے پہلے ہی ایک غریبوں کے لیے ایک تحفہ یہاں پہ رکھ دیا 20 روپے کا ٹھیکہ دے کر, اور اس پہ جو ہے 10 روپے اضافی لگا کر. تو وہ جوتیاں جو سنبھالتے ہیں لوگ, وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جوتیوں کے آپ سے جو ہے وہ پیسے چارج کرتے ہیں. نبیہ آگے سے آگے آپ پیسے لیتے رہے. پرچی کوئی نہیں ہے, پرچی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ باقاعدہ اندر اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو جوتا پاپوش کی فیس اتنی ہے, اگر زائد وصول کی جائے تو ایڈمنسٹریٹر دادا دربار یا مینیجر دادا دربار سے رابطہ کریں. لیکن باہر تو کہیں بھی بورڈ نہیں لگایا گیا, باہر تو کہیں بھی اس طرح کا آپ نے اسپیکر نہیں رکھا ہوا.
کیا وجہ ہے جو اندر کانٹریکٹر بتائیں ایک بڑے دل سے بڑے پیار سے محبت والی جگہ پر جا کے جو ہے وہ اللہ والوں کے دربار پہ اگر تھوڑا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے لوگوں کا اور لوگ جو ہے وہ جا کے وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے وہ زیادہ ان کی جو ہے وہ سنی جاتی ہے, تو اس میں کیا وہ جوتوں کے وہاں پر جو ہے وہ پیسے رکھنے چاہیے لوگوں کو؟ سوچنے والی بات ہے, تو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں اب کہ درباروں پر بھی آپ نے جانا ہے تو آپ وہ جوتے کی جو ہے وہ فیس رکھیں. آپ یقین کریں میں نے اس فیس سے بچتے ہوئے نا بہت سارے لوگوں کو اپنے جوتے جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ پہ چھپاتے ہوئے دیکھا ہے, ننگے پاؤں جو ہے وہ دربار پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ان جوتے والوں کو جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے, 30 روپے پھر بائک کے بھی دینا ہے. ٹھیک ہے اجنبی آپ یہ دیکھیں کیا کریں لوگ. ہم اب یہ دو چیزیں جن کے پاس 40 روپے کا نان لینے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ کس طرح سے 30-40 روپے جو ہے وہ پارکنگ فیس میں وہ ایک نان لے کے نہیں کھا لیں گے بازار سے, وہ روٹی نہیں پوری کر لیں گے اپنی. اب یہاں پہ مزدور طبقہ کا نبیہ آتا ہے, غریب آدمی آتا ہے, وہ بیچارہ روٹی کھانے کے لیے آتا ہے, چلو اندر داتا حضور کے وہاں پہ بیٹھ کے لنگر کھا لوں گا. اسے جو لنگر ہے وہ بھی میرے 40 روپے میں پڑ جائے گا, 30 روپے کی بائک پار کرے گا, 10 روپے میں وہ آگے پاپوش والے کو دے گا. ٹھیک ہے اب نبی یہ دیکھیں کہ دو چیزیں میں نے ہم نے سامنے رکھی اپنے ناظرین کے, کہ ایک طرف تو کیش چوری میں ملوث جو خالد محمود, پھر محمد شریف اور غلام حیدر, یہ 3 افراد کو واپس لے آئے. کیا نبی ہے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ دوبارہ آپ کیش چوری کریں؟ نہیں, کیا وجوہات ہیں, ان کے پاس عوام نہیں ہے, لوگ نہیں ہے کام کرنے کے لیے, بہت سارے مین پاور ان کے پاس, بہت سارے ان کے پاس ملازمین, ان کو فور ایور نبی ہے ان کو ہیڈ آفس میں بٹھا دینا چاہیے. نبیہ یہ کتنا سخت گناہ ہے اور جرم ہے کہ آپ ایک ولی اللہ کہ گھر پہ ان کے جو ان کے تقدس میں لوگ جو پیسے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں آپ اس میں سے بھی پیسے چوری کر رہے ہیں. پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم پہ زوال کیوں آتا ہے, ایسے ہی ہے. پھر ہم سوال کرتے ہیں میں تو سوال کروں گا ڈی جی اوقاف واحد ارجمن ضیاء صاحب بڑے قابل آفیسر ہیں کہ محمد شریف, غلام حیدر اور خالد محمود کو کیوں تعینات کیا گیا ہے, اس کی مجھے وجہ بتا دیں. کیا صرف یہی نگران رہ گئے, یہی خادمین رہ گئے اور نہیں ہے کوئی؟ اگر صاحب کا جب اچھا میں مزے کی بات بتاتا ہوں, جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ان کو جب سسپینڈ کیا تھا, ان کو معطل کیا تھا, اب وہی ڈی جی اوقاف ہیں. آپ کو میں آپ سامنے لیٹر دیکھیں نبی ہے, یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ واحد ارجمن ضیاء صاحب نے افسوس ان کو سسپینڈ کیا تھا, باقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا تھا, اس میں سسپینشن آرڈر تھے. اچھا واحد ارجمن ضیاء ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف پنجاب, 21 ستمبر 2022 کو یہ لیٹر جاری کیا گیا نبیہ. ٹھیک ہے ناظرین ہماری اسکرین پہ چلتا دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جب وہ تب وہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تھے اوقاف کے, انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا اور اب وہ ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ہے اور دوبارہ ان کے آرڈر داتا دربار کے کر دیے گئے ہیں. مطلب کہ یہ جو فوٹیج آئی یہ جھوٹی تھی نبیہ, جھوٹا الزام. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ اس میں لکھا گیا کہ ہمیں جو لیٹر جاری ہوا تھا نا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف پنجاب واحد جو اب ڈی جی ہیں سابقہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف پنجاب, ان کی جانب سے کہ میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتا ہوں نبیہ, ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ تو لیں گے لیکن پڑھ کے سناتا ہوں کہ مسٹر غلام حیدر, محمد شریف نگران خادم دربار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے خلاف موصولہ ویڈیو کلپ جس میں مزار شریف کے اندر زائرین سے ناجائز طور پر رقم پکڑ رہے ہیں جو کہ خزانہ سرکار کو نقصان پہنچا رہے ہیں, مس کنڈکٹ اور کرپشن کے مرتکب ہونے کی بنا پر فوری طور پر ملازمت سے معطل کیا جاتا ہے. معطل کیا جاتا ہے جی. اور انہوں نے لکھا تھا یہ معطل تھے نا نبیہ, کرپٹ ملازمین, یہ معطل ہوئے تھے جو ہے وہ بڑے بزرگ کے جو ہے وہ خزانے جس پر جو لوگ وہ زائرین جو وہاں پر آ رہے ہیں جو دعا کے جا رہے ہیں وہ خزانے چوری کر رہے ہیں. بڑی بڑی اہم آپ سن لیں کہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اہلکاران مذکورہ بالا کے خلاف بطور اتھارٹی پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت انکوائری تحقیقات کا آغاز کریں. یہ لیٹر نکالا گیا تھا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف پنجاب خالد ارجمن ضیاء صاحب کی جانب سے, جو کہ اب ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ہیں. افسوس. اب نبی مجھے یہ بتائیں کہ ایک آفیسر ان کی معطلی کا لیٹر نکال رہے ہیں اور اب انہی کے زیر سرپرستی وہ افراد دوبارہ غلام حیدر اور محمد شریف واپس داتا دربار آ رہے ہیں,
کیا ان کو کھلی چھٹی نہیں دی جا رہی نبیہ کرپشن کرنے کی؟ دیکھیں اس وقت میں محکمہ اوقاف پنجاب جو یہ کرپٹ اور چور ملازموں پر مہربان ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بتائیں۔ اس کا ایسا جواب چاہیے میڈیا کو، اس کا جواب چاہیے ہم سب کو، اس کا جواب چاہیے عوام کو۔ وہ زائرین جن کا پیسہ ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمیں جواب ملے گا تو ہم عوام تک پہنچائیں گے۔ وہ زائرین سوال کرتے ہیں کہ خالد محمود کو دوبارہ کیوں لگایا گیا جبکہ اس کی ویڈیو موجود ہے، یہی ویڈیو موجود ہے، اس کو دوبارہ اسی سٹور کا انچارج بنا دیا گیا جہاں سے چادریں چوری ہوئی تھی۔ پروف دے دیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ جھوٹی ویڈیو تھی، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جھوٹ ہو رہا ہے۔ مزے کی بات آپ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ کلیئر ہیں، لیکن اگر آپ پروف نہ دے پائیں، اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں، پھر اس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ پھر ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کرپٹ اور چور لوگ جن کے بارے میں اولیاء اللہ اور سب سے بڑی بات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چور اگر خدا نہ خواستہ چور جو ہے وہ میری بیٹی بھی ہو تو اس کو سزا جو ہے وہ ملے گی۔ تو آپ ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ وہاں پر نگران بنا رہے ہیں جو چوری کرتے ہوئے سرے عام پکڑا گیا، جس کی ویڈیو موجود ہے، اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ہوا میں اڑا دیا۔ بات سن لیں، یہ جو خالد محمود ہے مبینہ طور پر ہمارے ذرائع کے مطابق عرصہ 17 سال سے یہاں تعینات ہے، بس وہ اگلے 17 سال بھی یہیں تعینات رہے گا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ 17 سال سے نبیہ یہاں تعینات ہے وہ۔ بہرحال سلمان بہت شکریہ، آپ کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہماری محکمہ اوقاف پنجاب سے جو ہے وہ یہ صاف اور واضح الفاظ میں بات ہے کہ اس طرح کے کرپٹ اور چور ملازمین کو نگران بنانے کا جو جواز ہے وہ ہمیں دیا جائے، عوام کو دیا جائے، ان لوگوں کو دیا جائے جن کے سامنے وہ ویڈیوز آئیں، اور اس وقت جو ہے وہ ساری عوام سوال کر رہی ہے محکمہ اوقاف پنجاب سے کہ اس چیز کا جواب دیں کہ ان کرپٹ ملازمین کو دوبارہ سے دربار پر کیوں لگایا گیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں، عوام کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے گا، مجھے میرے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ پورا سچ ڈاکٹر نبیہ علی خان کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو میرا پروگرام ڈیٹ کے ساتھ مل جائے گا۔ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کسی محکمے کی کوئی باضابطگی کا شکار ہیں یا پھر آپ اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کوہ نور نیوز کا یہ پلیٹ فارم پورا سچ آپ کو دے گا، پوری پروٹیکشن، اور آپ کی بنے گا آواز۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ کل صبح نئے آغاز، نئے انداز اور کچھ اہم معاملات کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔